जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया के मुनज्जी खुदाम यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं पास्टर जॉनसन पॉल वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानब से सुख संदेश लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आपको सलाम अर्ज करता हूँ। सुख संदेश में मैं आज आपके लिए खुदा के जिंदा कलाम में से अमाल की किताब उसका 4 बाब और उसकी 22वीं आयत से लेके उसकी 35वीं आयत तक पढ़ूंगा। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 4 वर्सेस 22 to 35। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदाम यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना बरकत का बायस हो। हमने ये आयात बहुत दफ़ा पढ़ी हैं, बहुत दफ़ा सुनी हैं, लेकिन शायद कभी इस तरीके से गौर ना किया हो जिस तरह खुदा ने मेरे दिल में इस बात को डाला है आज की इस सुख संदेश में। बड़ी ही दिलचस्प और अजीब तस्वीर हमें नजर आ रही है इस इब्तदाई कलीसिया की। बहुत ही गैर मामूली बात जिस पर मैं थोड़ा सा तफसीलन बात करना चाहता हूं। यहां लिखा है कि ईमानदारों की जमात, कलीसिया, मसीही कलीसिया, क्योंकि मसीहत मजहब नहीं है, ये रिश्ता है खुदाए कदूस के साथ यीशु मसीह के वसीले से। जैसे मुकद्दस पौलुस रोमन्स को लिखते हैं, गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदाम यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। अब खुदा की बख्शिश क्या है? खुदाम यीशु मसीह का भी इंसानी जिस्म में आना, ये भी, और हमेशा की जिंदगी है। लेकिन बख्शिश क्या है कि हम यीशु मसीह पर ईमान लाने से, उसके फजल की वजह से हम इस जिंदगी को हासिल कर लेते हैं। अब ये ईमानदारों की जमात है, इब्तदाई कलीसिया। जब ईद पेंतिकोस्त के दिन कलीसिया ने जन्म लिया, 3000 की कलीसिया बनी मुकद्दस पतरस के एक ही पैगाम के बाद, और उसने उन्हें सिंपल ही यही बताया कि तुम में से हर एक अपने गुनाहों की मुआफी के लिए यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले तो वो रूहुल कुद्दस इनाम में पाएगा। खुदाम यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेने का ये मतलब है कि जो बपतिस्मा खुदाम यीशु मसीह ने मत्ती की इंजील में कहा कि जो ईमान लाए उसे बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा देना। अब हुआ क्या है यहाँ, ये देखें, ये जो कलीसिया है एक ईमानदारों की जमात कहलाती है। ईमानदारों की जमात जो ईमान ला चुके हैं, किस पे? खुदाम यीशु मसीह पे। वो बदल चुके हैं, उनका टाइटल बदल चुका है, उनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं, उनकी सोच बदल गई है। यहां तक बदल गई है कि ये देखें, वहां लिखा है 22वीं आयत में, एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। है ना बड़ी गैर मामूली बात। और उसकी इब्तदा क्या है कि वो
ایک جان اور ایک دل تھے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ایک جان اور ایک دل کیسے ہو گئے؟ کتنی، یہ ایک دو لوگ نہیں ہیں، کافی تعداد تھی۔ اور وہ اس میں اگر اعمال کی کتاب میں پڑھ کے دیکھیں کہ وہ ایک جگہ رہتے تھے اور ان کا طریقہ زندگی کیا تھا۔ ایمانداروں کی جماعت کا جو ایک نظام تھا، کیا تھا؟ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، روٹی توڑتے تھے اور دعا میں مشغول رہتے تھے۔ اب یہ ان کا طریقہ کار تھا، اور اب ان کی طرز زندگی، ان کی سوچ بدلی ہوئی ہے، جس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جان اور ایک دل تھے، اور ان کی کوئی چیز بھی تیری میری والا مسئلہ نہیں تھا، کامن تھی۔ آگے ہوتا کیا ہے؟ یہاں لکھا کہ رسول بڑی قدرت سے خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان پر بڑا فضل، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ یہ ایک دوسری بات ہے، نقطہ ہے، جس پہ میں اس سکھ سندیش میں بات کروں گا۔ کیا بڑا فضل تھا؟ کیونکہ ان میں کوئی بھی محتاج نہ تھا۔ پریز دی لارڈ۔ اس لیے کیوں محتاج نہیں تھے؟ فضل اصل میں کیا تھا؟ کہ ان میں کوئی بھی محتاج نہیں تھا۔ اور وہ محتاج کس طرح نہیں تھے؟ کہ جو لوگ زمینوں یا گھروں کے مالک تھے، ان کو بیچ کر بکی ہوئی چیزوں کی قیمت لاتے اور رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیتے تھے، پھر ہر ایک کو اس کی ضرورت کے موافق بانٹ دیا جاتا تھا۔ یہ تھی ایک مسیحی کمیونٹی کی روح، اور بڑی غیر معمولی بلکہ تاریخی بات۔ اور یہ کیسے ہو گیا؟ یہی وہ لوگ تھے نا جن کی جائیدادیں تھیں، کھیت تھے، ان کے اپنے نام تھے، ان کے اپنے کاروبار تھے، ان کے پاس ان کا روپیہ ان کا تھا، ان کی دولت ان کی تھی۔ یہ کس طرح، یہ مطلب کبھی کبھی اگر ہم اس پہ غور کریں، یا جس پہ میں یہ سوچ رہا ہوں، کیسے ہو گیا بھائی؟ پوری عمر انسان محنت کر کے ایک گھر بناتا ہے، یا اگر گھر وراثت میں ملا ہوا ہے تو اسے اور اچھا خوبصورت کرتا ہے، بزنس اگر وراثت میں مل گیا ہے تو اسے اور چمکاتے ہیں، یا پھر اجاڑ دیتے ہیں۔ یہی ہے زندگی کی حیثیت۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ بدل و جان ایک تھے، ان کی چیزیں کوئی فرق ہی نہیں تھا، اور وہ محتاج بھی نہیں تھے، ان پہ فضل بھی بہت تھا۔ اور محتاج نہ ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اب چیزیں لاتے بیچتے، اور رسول کیا کرتے تھے؟ ان لائی ہوئی رقم کو ایکول جن کی ضرورتیں ہوتی تھیں ان کو وہ بانٹ دیتے تھے، اس لیے ان میں کوئی محتاج نہیں تھا۔ کیسا زبردست کمیونٹی فائنینشل سسٹم ہے۔ اور ہماری کلیسیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ غربت ہی نہیں چاہتی، ہماری مدد کر دیں، باہر سے بھیج دیں۔ اتنی ای میلز بیٹھی ہیں، اتنی منسٹریز ہیں کھلی ہوئی ہمارے دیشوں میں، ہر کوئی ڈھونڈ رہا ہے کہ مدد مل جائے کہیں سے۔ یہ ابتدائی کلیسیا کا نظام کیسے ہو گیا؟ یہ اس کی وجہ کیسے ہے؟ آج کیوں نہیں ہے یہ؟ آج کی بڑی بڑی منسٹریز جو ہمارے ملکوں میں ہیں، انڈیا اور پاکستان کی میں خصوصاً بات کر رہا ہوں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور بڑے بڑے لمبے چوڑے چٹھے کھٹے کھل رہے ہیں، بھید کھل رہے ہیں، بڑے بڑے پروٹوکولز کی منسٹریز، دکھاوا، بڑی بڑی میٹنگ، سب کچھ۔ ابھی بہت سی چیزیں ہیں، فائنانسز پہ ہی سارا مسئلہ ہو رہا ہے۔ وہ کہاں تک سچ ہے، کہاں تک نہیں، وہ میرا
اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ خدا کا جو پیسہ ہے وہ آگ کی طرح ہوتا ہے، جس پہ دعا کر دی جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ خدا کے کاموں کے لیے ہے تو وہ پھر بڑی اکاؤنٹیبلٹی اس کی آ جاتی ہے۔ ہم تو انسان کسی کو اگر 100 روپیہ دے دیں تو ہم بھولتے نہیں، یاد دلاتے ہیں کب دینا ہے تو نے مجھے واپس۔ تو کیا وہ خدا جسے ہم کہہ دیں کہ خداوند یہ تیرے کام کے لیے ہے، تیرے لوگوں کے لیے ہے، تیری انجیل کی منادی کے لیے ہے، ہم نے تجھے دیا ہے، تو کیا وہ بھول جائے گا؟ ہم انسان بہت شارٹ میموری رکھتے ہیں۔ خیر، یہ کلیسیا جب یہی لوگ ہیں جو یسوع مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، پانی کا بپتسمہ انہوں نے گواہی کے طور پہ لیا ہوا ہے، انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ہماری زندگیاں اب خداوند کے لیے ہیں۔ ان کی یہ طرز زندگی ہوئی کیا؟ یہ ایمانداروں کی جماعت میں یہ غیر معمولی باتیں ہو کیسے گئیں بھئی؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو، جسے کہتے ہیں نئے سرے سے پیدا ہونا، نئے سرے سے سب کچھ نیا، جیسے پولوس کہتے ہیں پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہوگی۔ اب یہ پرانی چیزیں کیا تھیں جن کے بارے میں پولوس کہتے ہیں، جو اب ان ایمانداروں کی جماعت میں نہیں ہے؟ پرانی چیزوں میں سن نیچر، گناہ آلود فطرت، اس کا ذکر ہے۔ یہ بھید کی بات ہے۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا ہے، آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا اور حوا کو اس کی پسلی میں سے اس نے لے کے بنایا، ہم اس کہانی کو جانتے ہیں۔ خدا اور وہ دونوں رفاقت ہے۔ اس وقت جو سب سے بڑی بات ہے، آدم اور حوا میں گناہ آنے سے پہلے کون سی فطرت کام کرتی تھی؟ خدا کی بخشی ہوئی فطرت، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں گاڈز نیچر۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا کا منصوبہ یہی تھا، آؤ ہم انسان کو اپنی مانند اور اپنی صورت پر اور اپنی شبیہ پر بنائیں۔ خدا کی صورت اور شبیہ، خدا کی مانند۔ اب وہ گاڈز نیچر، خدا کی فطرت ان میں تھی، اور جب خدا کی فطرت ان میں تھی تو کیا ہے؟ پاکیزگی تھی، محبت تھی، وفاداری تھی، فرما برداری تھی۔ یعنی کہ گناہ والی کوئی بھی چیز، منفی کوئی بھی بات ان کی فطرت میں تھی ہی نہیں، کیونکہ خدا پاک ہے، وہ نور ہے، وہ محبت ہے۔ اور وہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں آدم اور حوا میں گناہ کے آنے سے پہلے۔ ہر روز رفاقت ہوتی تھی، کام ان کے جیسے بھی جو بھی ان کی ڈیوٹیز ہوتی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ خدا کی فطرت، سکون تھا، اطمینان تھا، کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی بری بات تھی ہی نہیں۔ گاڈز نیچر، خدا کی فطرت، پاکیزگی، محبت، امن، صلح، سلامتی، بدی سے واقف ہی نہیں تھے، یہ کہہ لیں بدی تھی ہی نہیں، تو پھر اچھائی تھی۔ اب یہ خدا کی فطرت، گاڈز نیچر، انسان میں کب بدلی؟ گناہ آنے پر لالچ آ گیا، غرور آ گیا، ناشکر گزاری آ گئی، نافرما برداری آ گئی، بے وفائی آ گئی۔ اب یہ ساری برائیاں شروع ہوئی ہیں۔ کب؟ جب ابلیس نے حوا سے یعنی انسان سے کنیکشن کیا اور اس نے اس کی بات کو مانا۔ اب گمراہی کرنے کی جو طاقت ہے، بدی پیدا کرنے کی جو طاقت ہے، وہ ابلیس کے پاس ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے بھی کہا وہ جھوٹ ہی بولتا ہے، وہ جھوٹوں کا باپ ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہوا۔ بدی کا منبع ہے وہ،
اور جب انسان نے اس کی بات مانی تو وہ کیا ہوا، جو سب سے بڑا مسئلہ وہاں جو تبدیلی پیدا ہوئی وہ یہ ہوئی کہ خدا کی فطرت یعنی گاڈز نیچر بدل گئی سن نیچر میں، گناہ کی فطرت آ گئی جو ابلیس نے، اس لیے ابلیس نے انسان میں ان کی نیچر کو، ان کی فطرت کو بگاڑ دیا، ان کی فطرت میں بگاڑ پیدا ہو گیا، اور یہ بڑا گہرا تھا، بلکہ یہاں تک کہ جو داؤد بادشاہ بھی اپنے زبور میں یہ کہتے ہیں کہ مجھے گناہ میں میری ماں نے جنم دیا ہے، کہ ایسی فطرت میں ایسا وہ سن نیچر بن گئی کہ جو بھی پیدا ہوتا تھا اس کے بعد اس فطرت میں گناہ بسا ہوا تھا، جو ایک بچے کی فطرت اس طرح چیزوں کو چھپانا، دوسرے بچوں کو مارنا، نافرما برداری کرنا اور احتجاج کرنا، یہ ساری چیزیں یہ ماں باپ کوئی بھی اپنے بچوں کو سکھاتا نہیں ہے، بری چیزیں جھوٹ بولنا کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں سکھاتا۔ کیوں ایک دم بچے کوئی شرارت کر کے کچھ غلطی کر کے کہتے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو نہیں کیا، مجھے تو کوئی نہیں پتا، اب کسی نے انہیں سکھایا نہیں ہوتا۔ یہ فطرت ہے، سن نیچر، اسے کسی سکھانے کی ضرورت نہیں، آٹومیٹک ہو گئی، کیونکہ فطرت جو ہے اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ شیطان کی بات ماننے پر۔ اب یہ جو ایمانداروں کی جماعت ہے، خداوند یسوع مسیح پہ جب ہم ایمان لاتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ پرانی چیزیں جاتی رہی، تو پرانی چیزوں میں مقدس پولوس اس بات کو، جنہیں یہ ذاتی تجربہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ جیسے پولوس جب ساؤل تھا، نفرت تھی، غصہ تھا، قتل و غارت تھی، مسیحوں کو مارتا تھا، مذہبی بندہ تھا، لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس پر ظاہر ہوئے تو کیا ہو گیا؟ اس کی نیچر بدل گئی، اس کی فطرت بدل گئی، وہ گناہ آلود فطرت، مذہبی فطرت نکل گئی، اور گاڈز نیچر، خدا کی فطرت اس میں آ گئی۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ اب پرانی چیزیں جاتی نہیں، کہ وہ ساؤل جاتا رہا، پولوس پیدا ہو گیا، اور وہ کہتے ہیں دیکھو وہ نئی ہو گئی۔ وہ نئی کیسے ہو گئی؟ خود بخود تو نہیں ہوئی، ایمان لانے سے۔ یسوع مسیح نے زندگی میں آ کے اس سن نیچر کو، گناہ آلود فطرت کو نکال دیا، اور خدا کی فطرت، گاڈز نیچر کو واپس جو ہے اس انسان میں ایکٹیویٹ کر دیا، کیونکہ گاڈز نیچر اور سن نیچر ایک ہی وقت میں ہر انسان میں موجود ہے، لیکن ابلیس کی جو بات اس کے پیچھے جب چلتے رہے تو پھر سن نیچر ایکٹیویٹ رہتی ہے، گاڈز نیچر ہے وہاں پہ، وہ ضمیر کبھی کبھی جو کہتا ہے کہ یہ غلط کر رہے ہو، لیکن کیونکہ سن نیچر سٹرونگ ہے، ابلیس کی بات زیادہ سنی جا رہی ہے، تو اس آواز کو دبا دیتے ہیں، جسے کہتے ہیں دبی ہوئی ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں، گاڈز نیچر کو۔ لیکن یسوع مسیح کیا کرتا ہے کہ وہ سن نیچر کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے، اس کو قبول کرنے پر، جب وہ یسوع مسیح پر ہم ایمان لاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایک ریپلیسمنٹ کہہ لیں اسے، ہوتی ہے۔ اور ریپلیسمنٹ ایک چیز کی ہوتی ہے، سن نیچر از ریپلیسڈ بائی گاڈز نیچر۔ خداوند یسوع مسیح آ کے جب ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ یہ گناہ کی فطرت نے میری زندگی کو تباہ کیا ہے، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں اور میں یہ نہیں کروں گا، تو اس وقت ہماری آزاد مرضی پر ایمان لانے پر، توبہ کرنے پر، سچی توبہ کرنے پر، خداوند یسوع مسیح آتے ہیں اور وہ ہماری گاڈز نیچر کو، خدا کی دی ہوئی فطرت کو جو ہے وہ زندہ کر دیتے ہیں ہم میں۔ سن نیچر بے شک کہ یہاں موجود رہتی ہے، لیکن اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے جب لوگ بیک سلائیڈ ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، پھر گمراہ ہو جاتے ہیں،
وہ پھر ان میں جو گناہ آلود فطرت جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور یہی ایک ایمان کے 4 ستون تھے کلیسیا میں، وہ رسولوں سے تعلیم پاتے، سیکھنا خدا کے کلام کو، رفاقت رکھنا، مسیحی لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھنا جس میں خدا کے کلام کی باتیں ہیں، گواہیاں ہیں، خدا کے نام کو جلال ہے، اس کی ستائش ہے، اپنی صحبت۔ اور پہلا زبور ہی ہے کہ مبارک ہے وہ، یہ ایمانداروں کے بارے میں بات ہے، مبارک ہے وہ جو ایماندار ہے، جو اپنے ایمان میں قائم رہتا ہے، جو خدا کے حکموں کو مانتا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو گے۔ اور پہلا زبور جیسے مبارک ہے وہ، کون مبارک ہے؟ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ یہ مجلسیں ٹھٹھا بازوں کی اور شریروں کی راہ میں چلنا وہ سن نیچر ہے، گناہ کی فطرت سے معمور لوگوں میں جب دن رات بیٹھیں گے تو پھر خدا کا کلام اور اس کی ستائش کی تو بات ہی نہیں ہوگی۔ لیکن جب ایمانداروں میں بیٹھیں گے، یہ جو ابتدائی کلیسیا کی جو سیٹ اپ ہے، زندگی ہے، طریقہ کار ہے، سوچ ہے، وہ ایک دل اور ایک جان ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے جو ان میں جو خدا کی نیچر، گاڈز نیچر کو ایکٹیویٹ کر دیا ہے، تو اس میں محبت ہے، خوشی ہے، قبولیت ہے، لالچ نہیں ہے، خود غرضی نہیں ہے۔ ہر کوئی اسی کوشش میں ہے کہ دوسرے کی میں بہتری کیسے کروں، ہر کوئی یہی چاہتا ہے دوسرا خوش رہے، ہر کوئی یہی چاہتا ہے میں دوسرے کی کس طرح خدمت کروں، اور وہ دوسرا جو ہے اس پہلے کے بارے میں بھی اسی طرح سوچتا ہے۔ تو یہ سیٹ اپ، جب ایک کو دوسرے کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی، وہ اپنی ہی روٹی میں سے بہت سا حصہ اسے دیتا ہے، یہ کہتا ہے آؤ مل کے بیٹھ کے کھا لیں۔ اگر اس کے پاس جو ہے وہ ایک قمیض نہیں ہے تو پہلے کے پاس اگر 2 قمیضیں ہیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو لے لے۔ یہ فطرت، یہ کام کیسے ہوتے ہیں؟ یہ گاڈس نیچر کہ خدا کی جو فطرت ہے، محبت کرنا ہے، معاف کرنا ہے، مہیا کرنا ہے، جو وعدوں پہ قائم رہتے ہیں ان پہ وہ اپنے برکتیں اور فضل اس کا موجود رہتا ہے۔ اور ایمان کے 4 ستون جس پہ میں بات کر رہا تھا، رسولوں سے تعلیم پانا، مسیحی رفاقت رکھنا، روٹی توڑنا، عشاء ربانی کا، ہمیشہ یاد رکھنا کہ میرے گناہ کا فدیہ اس یسوع مسیح نے صلیب پر دیا، اس کا خون اس نے بہایا میرے لیے، یاد رکھنا۔ اسی لیے مقدس پولوس یہ کہتے ہیں کہ گناہ تم میں بادشاہی نہ، تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کرے، گناہ تمہارے فانی بدنوں میں بادشاہی نہ کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ گناہ کا کفارہ یسوع مسیح نے اپنی جان صلیب پر دے کر، دکھ سہ کے، ایک گناہ گار کی سزا لے کر وہ ادا کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں اب گناہ نہیں کرنا۔ یہ ابتدائی کلیسیا، پھر اس کی سب سے بڑی جو کامیابی ہے وہ ہے دعا صرف 2 منٹ کی کرتے نہیں تھے، سنڈے کو صرف دعا نہیں کرتے تھے، وہ دوسروں سے دعائیں نہیں کرواتے رہتے تھے۔ آج کی کلیسیا اور ابتدائی کلیسیا میں جو سب سے بڑا فرق ہے کہ ابتدائی کلیسیا دعا کرنے والی کلیسیا تھی اور ان کی دعا سے معجزے ہوتے تھے، لیکن موجودہ کلیسیا دعائیں کروانے والی کلیسیا ہے، وہ معجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ اور یہ ابتدائی کلیسیا وہاں لکھا ہے وہ دعا میں مشغول رہتے تھے، پریئرفل، پاورفل پریئر لائف تھی اس کلیسیا کی، فطرت نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں خود غرضی ہے ہی نہیں، اپنے گھر بھیج رہے ہیں، کھیت بھیج رہے ہیں، اور پھر اعتماد کی انتہا ہے کہ وہ لا کے رسولوں کے قدموں میں ڈال رہے ہیں۔ رسول کیونکہ پاک روح سے خدا کی قدرت سے بھرے ہوئے ہیں، ان میں بھی کوئی نہ تو لالچ ہے، نہ کوئی بے ایمانی ہے، وہ بالکل اسی طرح وہ جتنے پیسے وہ اس کے قدموں میں لاتے تھے وہ آگے ان کو جو ضرورت مند تھے ان کو ایکولو دے دیتے تھے۔
اور اسی وجہ سے اس کلیسیا میں کوئی محتاج ہی نہیں تھا۔ کیا خوبصورت ماحول اور یہ ایمانداروں کی جماعت تھی۔ مسیحت میں اتنا بڑا ابتدائی جس مضبوطی سے شروع ہوئی، اب ان میں خود غرضی ہے ہی نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں، اگر کوئی کہے جی میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں، تو میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، وہ ہلکا سا اشارہ کریں گے اور ٹال دے اسے، اچھا جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کو فون کریں گے، ٹیکسٹ کریں گے، اصل میں ابھی ہم نے کہیں جانا ہے۔ ہمارے 5-5 4-4 بیڈ رومز کے گھر ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن اگر کوئی آئے تو ایک رات رکھنے کے لیے ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہوتی ان کے لیے، بوجھ لگتا ہے۔ کس وجہ سے؟ سن نیچر کی وجہ سے، خود غرضی ہے، میں بچا لوں، میں یہ کر لوں، میں کیوں دوسرے کی خدمت کروں، کیوں دوسرے کی مدد کروں۔ دس از آل بیکاز آف سن نیچر۔ اور افسوس کی یہ بات ہے کہ جو کلیم بھی کرتے ہیں کہ ہم ایماندار ہیں، وہ خواہ خدمت میں ہو یا خدمت میں نہ ہو، خدا کے لیے اگر فنڈز آئے ہیں تو ان کا استعمال کیسے ہو رہا ہے۔ آج اس سکھ سندیش میں اس سوچ کے ساتھ آپ کو خداوند کے حضور برکت میں چھوڑتا ہوں۔ آئیے ہم ذرا کمپیریزن تو کریں، موازنہ تو کریں ابتدائی کلیسیا میں اور موجودہ کلیسیاؤں میں۔ ایماندار ایک سچا نئے سرے سے پیدا ہوا ایماندار، اور اپنی نئے سرے سے جو ہم پیدا ہوئے ہیں اپنی ایمانداری، مسیحی ایماندار زندگی کے بارے میں سوچیں۔ کیا گاڈس نیچر میں ہم ہیں یا سن نیچر ابھی تک ہم میں موجود ہے؟ خداوند آپ کو بڑی برکت ہے۔